खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के वसीले से, इन पैगामात के वसीले से आप सब बरकत पा रहे हैं और खुशखबरी प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आ रहा है। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकतें बख्शता रहे। और मेरी ये कोशिश होती है कि हर बार एक नया पैगाम आपके साथ शेयर करूं, आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपकी ज़िंदगियां खुदा के करीब आएँ, आपके ख़ानदान खुशहाल हों, आप कामयाब हों, आपकी ज़िंदगी बरकतों से भर जाए। तो आज का जो पैगाम है ये भी आपकी ज़िंदगी की लर्निंग के लिए, सीखने के लिए है कि आप कैसे बाबरकत ज़िंदगी या कामयाब ज़िंदगी या खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या असूल हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के। तो मैंने आज के पैगाम को जो अनवान दिया है वो ये है कि कैसे आप कामयाब या खुशहाल या बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हो, इसके असूल क्या हैं। इसके असूलों की बात मैं आज करने जा रहा हूँ। तो आज की हमारी तिलावत पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब की 54वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक है, यानी कि 54 वर्स से लेकर 59 वर्स तक हम इसकी तिलावत करेंगे। और इसमें से हम पूरे बाब में से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असूल हैं खुशहाल, कामयाब और बाबरकत ज़िंदगी गुजारने के। तो आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को देखें। यहाँ पर लिखा है, और उसने उसके साथ के आदमियों ने खाना खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज़, कम से कम 10 रोज़ हमारे साथ रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उससे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफ़र मुबारक किया है। मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और अब्राहम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम जो मौजू डिस्कस कर रहे हैं, जो पैगाम आज जिस पर बात होगी वो ये है कि कामयाब। मैंने देखा कि कुछ तराजम अंग्रेज़ी के जो हैं उनमें लफ्ज़ खुशहाली है सफ़र को मुबारक बनाने के लिए, कि खुदा ने मेरे सफ़र को खुशहाल किया है, प्रॉस्पर्ड किया है। कुछ तराजम में मैंने पढ़ा कि इसका मतलब खुशहाल है, कुछ का कामयाब है, और कुछ में खुशहाली या कामयाबी या मुबारक कैसे सफ़र मुबारक हो सकता है उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो ब्लेसड यानी कि मुबारक होना या खुशहाल होना या कामयाब होना, इसका तर्जमा किया गया है। तो आज इस पूरे बयान पर, पूरे बाब पर मैं बात करना चाहता हूं और इसमें से हम प्रिंसिपल्स या असूल देखेंगे कि बाबरकत ज़िंदगी गुजारने के या कामयाब ज़िंदगी गुजारने के और या खुशहाल ज़िंदगी गुजारने या खुशहाल बनने के क्या असूल हैं। तो ये सारे तराजम, इनका सबका एक मतलब है बाबरकत, मुबारक या खुशहाल या कामयाब। इनको एक ही एंगल से देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कामयाब या खुशहाल या मुबारक ज़िंदगी के क्या असूल हैं, तो मेरे अजीज़ों आज जब हम इस पर बात करेंगे कि कैसे लोग कामयाब होते हैं, कैसे लोग खुशहाल होते हैं, या कैसे उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आती है, वो मुबारक होते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम है,
ایک باپ کے رول میں، باپ کا کردار ادا کر رہا ہے، اسحاق ہے اور نوکر الیعزر ہے۔ تو یہاں پر ابراہم جو اسحاق کا باپ ہے وہ یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی کہ اسحاق جو ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر نوکر ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ نوکر روح القدس کی طرح ہے، یا جو دلہن کو لے کر آ رہا ہے، یسوع مسیح کی برائڈ کو تلاش کر رہا ہے۔ اور ابراہم اپنے نوکر کو اپنے بیٹے کی دلہن لینے کے لیے بھیجتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرے۔ تو جب الیعزر اپنے آقا ابراہم کی بات مان کر اسحاق کے لیے دلہن کی تلاش کرنے کو نکل پڑا، یہ سارے بیان پر ہم کسی نہ کسی طرح سے بات چیت کریں گے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا، اسے دلہن مل گئی، ابراہم کی بہو مل گئی، اسحاق کی بیوی اس نے تلاش کر لی، تو نوکر الیعزر کہتا ہے کہ خدا نے میرے سفر کو مبارک کیا ہے۔ 56ویں آیت پڑھیں تو لکھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ اس نے میرا سفر پراسپرڈ کیا ہے، یعنی کہ خدا نے میرا سفر مبارک کیا ہے، کامیاب کیا ہے، یا خوشحال بنایا ہے۔ اس طرح سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیسے آپ کی زندگی میں کامیابی آتی ہے، اس نوکر الیعزر کی زندگی سے ہم لیں گے کہ کیسے اس نے یہ کامیابی یا اس کا سفر مبارک کیسے ہوا، کیسے اسے کامیابی ملی یا خوشحالی یا سکسیس ملی ہے۔ تو پہلی چیز، کامیاب زندگی کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پراسپیرٹی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنا مقصد مقرر کریں، اپنا کاز، جو آپ کا مقصد ہے اس پر نظریں جمائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ نوکر الیعزر کو پتہ تھا کہ اس کا مینڈیٹ، اس کا گول، اس کی زندگی کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصد مبہم ہے، واضح نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا گول کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، آپ شک میں ہیں، وضاحت آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ نوکر بالکل کلیئر تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، یہ جانتا تھا کہ اس کا مقصد یا اس کا کاز کیا ہے۔ اور جب اسے معلوم تھا، تو اگر آپ پڑھیں تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پہلی 4 یا 24ویں باب کی، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خدا نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی۔ اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے، جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا، کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ یہ اس کا مینڈیٹ تھا، یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کا گول تھا کہ اس نے ابراہم کے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنی تھی، دلہن تلاش کرنی تھی، اور یہ جانتا تھا۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا گول نہیں ہے، آپ کا مقصد نہیں ہے، تو آپ کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچیں گے۔ اگر آپ کا مقصد واضح اور کلیئر نہیں ہے، آپ کو اپنے گول کا پتہ نہیں ہے، اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے جانا کہاں پر ہے، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ آپ کو اپنی زندگی کے گولز کا، مقاصد کا، کاز کا پتہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کو نہیں جانتا، وہ ناکامی پر اس کا مقصد ختم ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد
اگر خدا کے بغیر بھی ہے تو یہ بھی خطرناک ہے۔ یعنی کہ خدا آپ کے مقصد کا حصہ ہونا چاہیے، خدا آپ کے مقصد کے اندر، کاز کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے بغیر ناکام ہوتے ہیں تو بھی بری طرح سے ہوتے ہیں، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بھی بری طرح سے ہوتے ہیں۔ خدا کے بغیر ناکامی بھی بری طرح کی ہے اور کامیابی بھی بری طرح کی ہے، چونکہ خدا کے بغیر کوئی گول، کوئی مقصد وردی نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ آپ اپنے مقصد کو دیکھیں، کیا آپ کا مقصد آپ کو تحریک دے رہا ہے؟ آپ کا مقصد خدا کے کلام کے مطابق ہے، خدا کا دیا ہوا ہے؟ کیا آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ سے بہترین کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مجھے کرنا چاہیے، تو پھر یہ مقصد آپ کا بہتر ہے، واضح ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے پہلا اصول یہ، میرا چونکہ میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسی میں ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، تو میں اس کے بارے میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف کلام کے اندر رہ کر آپ کے ساتھ اس کام کو کیا جائے کہ آپ کامیاب ہونے کے لیے جان سکیں، اصول جان سکیں کامیابی کے لیے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مقصد مقرر کریں، گول سیٹ کریں، ایک کاز جو ہے اس پر کام کریں، پھر آپ اس میں کامیاب ہوں۔ چونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، واضح آپ کے پاس مقصد نہیں ہے، سارے کامیاب لوگ بائبل کے اندر بغیر اور بائبل کے باہر سب کو اپنے مقصد کا پتہ تھا، سب کا گول بڑا واضح تھا، اور اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ اگر آپ کامیابی کے لیے پر تول رہے ہیں، آپ کامیابی کے لیے زندگی میں کام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں مقصد کو پہلے دریافت کریں، پہلے اپنا گول بڑا واضح بنائیں۔ بغیر گول بنائے لوگ بڑی بری طرح سے ناکام ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے بابرکت زندگی جی سکتے ہیں ہم، یا کیسے بابرکت زندگی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے، اپنی حالت کا جائزہ لیں، ایگزامن یور کنڈیشن۔ اپنی حالت کو دیکھیں کہ آپ واقعی یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جاب آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی جاب، آپ کا کام آپ کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جب آپ اس مسئلے کو حل کریں گے تو آپ بہتر طور پر مضبوط انسان بنیں گے۔ پلان کریں، منصوبہ بنائیں، حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد حالت کو دیکھیں اور منصوبہ بنائیں۔ منصوبہ بنانا، پلان کرنا چیزوں کو بری بات نہیں ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ کئی لوگ اپنی جاب پر، اپنے کام پر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن چیزوں کو پلان کرنے میں، منصوبہ بنانے میں، منصوبہ سازی میں وہ محنت نہیں کرتے۔ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو منصوبے پر محنت کرتے ہیں، وہ نہیں جو زیادہ محنت اپنے کام پر کرتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی جاب میں محنت کرنے، آپ پھر بھی وہی رہیں گے جو آپ ہیں۔ تو اس لیے اپنے کام پر محنت کریں لیکن اپنے منصوبے پر محنت کریں۔ خدا ہمارے بارے میں پلانز رکھتا ہے، خدا نے ہمارے بارے میں منصوبہ بنایا، خدا نے ہمارے بارے میں پلان بنایا۔ ہم خدا کے پلان کا نتیجہ ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں ضرور منصوبے بنائیں، اچھے منصوبے بنائیں، اپنے منصوبوں کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں بھالیں، لیکن آپ کی پلاننگ، آپ کی ساری منصوبہ سازی کے اندر بہت ساری دعا ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ دعا کریں۔ جب آپ منصوبہ بنائیں، خدا کے پاس لے کر جائیں، بہت زیادہ دعا کریں منصوبے کے لیے، اور خدا آپ کو کامیابی بخشے گا۔ 24ویں باب کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب
24वें बाब की 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ ना आना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं? तब अब्राहम ने उससे कहा कि खबरदार, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाएगा। और अगर वो औरत तेरे साथ ना आना चाहे, तो तू मेरी इस कसम से छूटा पर मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले जाना। ये हालात थे। वो बड़ा वाज़ेह था, ये बंदा शख्स बड़ा क्लियर था कि खुदा के उसका मालिक क्या चाहता है। उसके बाद इसने सारा मंसूबा अब्राहम के साथ मिलकर बना। उसने उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, उसके फायदे और नुकसान सब बताए हैं कि अगर वो औरत ना आना चाहे तो क्या तेरे बेटे को ले जाऊं? अब्राहम ने कहा कि खबरदार, मेरे बेटे को लेकर नहीं जाना। अगर वो औरत ना आना चाहे तो तू आजाद हो चुका, तेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। सारे हालात को देखें, चेक करें। कामयाब जिंदगी गुजारने के या कामयाब होने के असूल ये हैं। पहले नंबर पर वाज़ेह गोल रखें, कॉज आपका बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हालात का जायजा लें, देखें हालात को क्या है, मंसूबा साजी करें, मंसूबे पर काम करें। लेकिन मंसूबे पर काम करें, उस पर दुआ करें, खुदा की मदद मांगे, और खुदा की मदद आपको कामयाब करेगी। तीसरा असूल बाबरकत, मुबारक या कामयाब या खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का ये है कि अपने एतमाद की हौसला अफजाई करें। बहुत सारे लोगों के पास एतमाद नहीं है, खुद एतमादी नहीं है। वो अपने आप को बहुत कम रख कर सोचते हैं। यकीन जानिए, खुदा के वादे जो आपके साथ हैं वो बहुत बड़े हैं। आपको खुदा के वादों पर एतमाद होना चाहिए। अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप नहीं चल सकते आगे। कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है? अपनी हौसला अफजाई करें, अपने आप को हौसला दें। आप जानते हैं कि खुदा ने यहोशुआ से वादा किया था, जिस जगह पर तेरा तलवार टिके वो जगह तेरी हो जाएगी। खुदा ने कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहना चाहिए, और तू खूब कामयाब होगा, इकबालमंद होगा, मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। इत्मीनान एनकरेज करें अपने आप को, अपने आप की हौसला अफजाई करें। मैं कहता हूं कि जब आप कामयाब होते हैं, अपने आप को थपकी दें, कामयाबी को सेलिब्रेट करें, खुश हों। दो चीज़ें कामयाबी लेकर आती हैं। पहले नंबर पर, जब आप बहुत दुखी होते हैं तो फिर आप मेहनत करना चाहते हैं, कोई आपको रद्द करता है तो आपके दिल पर चोट लगती है, आप चैलेंज ले लेते हैं कि मैंने बड़ा काम करना है। यह आपको कामयाब करता है। दूसरे नंबर पर, जब आप कामयाब होते हैं तो अपने आप को जब आप हौसला देते हैं, खुश होते हैं, अपने आप से कहते हैं तूने अच्छा किया है, अपने आप को मुबारकबाद देते हैं, तो ये भी आपको कामयाब करते हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं। तो इसलिए अपने आप की हौसला अफजाई करें, अपने आप को कहें कि तूने अच्छा किया है। देखें कि इसमें खुदा का वादा मेरे साथ है। फिर ये भी देखें कि इससे फ़ायदा क्या मुझे हुआ है या क्या फ़ायदा हो रहा है। ये गलत नहीं है कि आप रिवॉर्ड के बारे में सोचें, आप अजर के बारे में सोचें। हर बंदा सोचता है अजर के बारे में। पालूस रसूल कहता है कि मैं जानता हूँ मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे लिए ताज है, मेरे लिए सेहरा है जो मुरझाने का नहीं है, खुदा हर एक को देगा। अजर के बारे में सोचना
ریوارڈ کے بارے میں سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی اس میں برا کام نہیں ہے۔ آپ اجر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ 5ویں اور 7ویں آیت کو دوبارہ میں دہرانا چاہتا ہوں، 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ نہ آنا چاہے تو میں کہ تیرے بیٹے کو وہاں ساتھ لے، اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں۔ تب ابراہیم نے اس سے کہا کہ خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا آج مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بھوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھ سے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنے فرشتے کو بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لا سکے۔ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھی تسلی دیں، اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ کیسے خدا آپ کو دے گا آپ نہیں جانتے، خدا کرے گا۔ کیسے خدا آپ کے خواب پورے کرے گا یا کیسے خدا آپ کے مقصد کو پورا کرے گا آپ نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ چوتھی بات، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ اپنے کردار کو، کہتے ہیں انفورس یور کریکٹر، اپنے کردار کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے کریکٹر کو کھینچیں، اپنے آپ کو کھینچیں۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو پش کریں، اپنے آپ کو مجبور کریں کہ وہ محنت کرے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر شیپ میں نہیں لے کر آ رہے، بہتر انسان نہیں بنا رہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم نے سارے کام چھوڑ کر اپنے گول پر، اپنے مقصد پر کام کرنا ہے، اپنے کردار کو اس میں ڈھال دینا ہے، اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھال دینا ہے جیسا کردار ہے۔ یہ شخص جس کا ذکر آپ نے الیعزر کا پڑھا ہے، 56ویں آیت میں لکھا ہے 24ویں باب کی، اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ یہ شخص کسی چیز کی فکر میں نہیں ہے، اسے ایک فکر ہے، اس کا مقصد۔ جب آپ اپنے مقصد پر کام کر رہے ہیں، آپ کا کھانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی خوراک، آپ کی ہر چیز، آپ کی ساری ترجیحات جو ہیں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی میرے پاس بے شمار تعریفیں ہیں، بے شمار اس کی تعریفیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن آج کے لیے میری جو تعریف ہے کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، وہ یہ ہے کہ کامیابی از یور بیسٹ۔ آپ کی کامیابی آپ کا بہترین ہے جو آپ نے دیا ہے، بہترین ہے جو آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہے، یہ وہ ہے کامیابی۔ آپ کا بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ آپ نے قیمت ادا کی، آپ قیمت ادا کریں گے، اور جب آپ نے قیمت ادا کی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو اس میں ڈھال دیں، وہی بن جائیں جس کے لیے جو آپ کا مقصد ہے، اس کے اوپر کام کریں، دن رات کھاتے پیتے، کھانے کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کو بھول جائیں، صرف ایک چیز پر محنت کریں، کھو جائیں اس میں۔ یسوع نے کہا جو اپنی جان کو پاتا ہے وہ کھوتا ہے، جو کھوتا ہے وہ پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی دے دیں، اپنے کردار کو جتنا ہو سکتا ہے انفورس کریں، پش کریں، اپنے کردار کو زیادہ اس پر محنت کریں۔ 5ویں اور آخری بات، کامیاب زندگی کے لیے، مبارک زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو ساتھی ہیں ان کا چناؤ کریں۔ یاد رکھیں آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو دوسروں کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے آپ کے خواب کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جو خواب ہیں، آپ کے پاس جو گولز ہیں، آپ کے پاس جو آپ کا کاز ہے، مشن ہے، دوسرے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا خود ساری انجیل پھیلائی؟ نہیں، اس کے شاگردوں نے پھیلائی۔ کہتے ہیں ٹیم ورک میکس اے ڈریم ورک، یعنی کہ مل کر کام کرنا ہی خوابوں کو پورا کرتا ہے،
خواب تب کام کرتے ہیں جب لوگ کام کرتے ہیں مل کر. اس لیے مل کر دوسرے اپنے دوست بنائیں, اپنے دوسروں کو اکٹھا کریں, سب کے ساتھ مل کر کام کریں. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کی سنیں. جب آپ اکیلے کام کرتے ہیں, آپ اکیلے رہتے ہیں, کسی کی نہیں سننا چاہتے, تو آپ یا کوئی بھی شخص ناکام ہوتا ہے. تعلقات بڑے ضروری ہیں, ساتھی آپ کے بہت ضروری ہیں. آپ کی ٹیم, آپ کے دوست, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, وہ آپ کے خوابوں کو, آپ کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. جو بھی کوئی شخص بڑا آدمی بنا ہے, جو بھی کوئی بہت کامیاب ہوا ہے, اس کے ساتھ لوگ تھے. لوگوں نے مل کر اس کے خواب کو پورا کیا. خواب ایک بندے کا ہوتا ہے, لیکن ڈاٹس کنیکٹ ہوتی رہتی ہیں, نقطے آپس میں ملتے رہتے ہیں. ارد گرد جو لوگ آپ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, وہ آپ کے خواب کو پورا کرتے ہیں. اکیلا بندہ بہت بڑے خواب پورے نہیں کر سکتا. اگین یسوع مسیح کو دیکھیں, ساری دنیا میں مسیحیت پھیل گئی. اس کے جو 11 شاگرد تھے جو گئے, ٹیم گئی اور انہوں نے یسوع کے لیے کام کیا, اور یسوع مسیح کا مشن پوری دنیا میں پھیلا. اگر آپ اپنے گول میں, اپنے منصوبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. یہ شخص جو اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے, یہ اپنے مقصد میں بڑا واضح تھا, اور اسے کامیابی خدا نے دی ہے. لکھا کہ اس نے کہا مجھے نہ روکو, خدا نے میرے سفر کو مبارک کیا ہے. آپ کامیابی کے سفر پر جو چل رہے ہیں, اگر آپ نہیں چلے تو آج سے شروع کریں چلنا. آپ خوشحالی کے سفر پر اگر آپ نہیں چلے تو آج سے شروع کریں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں. آپ جو سفر پر چل رہے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خوشحال ہونا چاہتے ہیں, میری دعا ہے کہ خدا آپ کے سفر کو مبارک کرے, خدا آپ کے سفر کو خوشحال بنائے, خدا آپ کو کامیاب کرے. لیکن یہ اصول یاد رکھیں, خدا آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اپنا واضح گول رکھیں, واضح مقصد رکھیں, حالات کا جائزہ لیں, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انکریج کریں, حوصلہ افزائی کریں. اپنے کردار کو جتنا ہو سکتا ہے انفورس کریں, اس پر زیادہ کام کریں. اور آخری بات, ساتھی چنیں. میری دعا ہے کہ اگر آپ 5 اصولوں پر عمل کریں گے, آپ کامیاب ہوں گے, اور آپ کی کامیابی کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین.